वही बातों को सर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे जी कि हालात हमारे कुवैत के भी थोड़े से आगे पीछे होने शुरू हो गए कोरोना की वजह से। जी हाँ तो सबसे पहले लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि भाई आप थोड़ा सा एहतियात कीजिए, फासला रखिए, क्या कहेंगे? जी अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन इस कोरोना की आफत को हम सब से दूर फरमा दे। और हम गुजारिश करेंगे अपने सामईन से, अपने भाइयों और बहनों से कि कोरोना की ये आफत बहुत तवील होती जा रही है और कुवैत में हम देख रहे हैं कि हालात फिर से सख्त होते जा रहे हैं। इसलिए जो एहतियातें हमने पहले बरती थीं, अब दोबारा मज़ीद एहतियात बरतना शुरू कर दें। सही बात। ज़ाहिर सी बात है कि हमारे भाई और बहन एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन कभी कभी बेहतियाती हो जाती है और इसी बेहतियाती का नतीजा होता है कि कोरोना के असरात ज़्यादा होने लगे हैं। लिहाजा हम अपने भाइयों से, अपनी बहनों से मुखलिसाना गुजारिश करेंगे कि ख़ास तौर पर भीड़ में जाने से बचें, मुख्तलिफ़ तरह के इज्तिमाआत इकट्ठा करने से बचें, यहाँ तक कि मुसाफ़हा करने में भी एहतियात बरतें। और इसमें शरई नाही से कोई क़बाहत नहीं है। हमने इससे पहले कई मरतबा बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कोरही आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के वफ़्द के सारे लोगों से बैअत करते हैं, लेकिन उस वफ़्द में जो कोरही था उससे हाथ मिला कर के बैअत नहीं करते और कहते हैं कि तुम लौट जाओ, हमने तुमसे बैअत ले ली। महज इसलिए कि ऐसा न हो कि कुछ बीमारियां जो मुंतकिल होने वाली होती हैं वो मुसाफहा के रास्ते, एक दूसरे से टच में आने के रास्ते मुंतकिल हो जाए। इसीलिए हम अपनी बात का खुलासा करते हुए कहेंगे कि हम एहतियात बरतें, भीड़ जमा करने से एहतियात बरतें, उसी तरीके से मुसाफा वार करने से भी एहतियात बरतें। बेशक बेशक, मौलाना साहब बड़ी अच्छी बात की और इसके अंदर बहुत सारी हम लोग एहतियात करेंगे तो फिर जो है कि अच्छी बातें होंगी कि हमारे कुवैत, खासतौर वतन सानी कुवैत जिसको हम लोग कहते हैं, जी हाँ, यहाँ के हालात बेहतर होंगे तो हमारे कारोबार के मौके अच्छे मिलेंगे, तमाम दुकानें, शॉपिंग मॉल वगैरह सब खुलना शुरू हो जाएंगे जितनी जल्दी और जितना अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल जैसे कि पिछली दफा हमने किया, कुवैत में बड़े अच्छे हालात हो गए थे और अभी फिर दूसरी वेव आई, इसके अंदर भी इंशाल्लाह उन हालात का वैसे मुकाबला करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। जी हाँ तो बिल्कुल। समझ कर हम रिक्वेस्ट की दूसरा से मौलाना साहब वही बात है, थोड़ा सा आगाज करेंगे हम थोड़ा सा तमहीद बयान आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ही होगा। मौलाना सिफात आले मोहम्मद जुबैर हमसे बहुत सारी बातें उसमें करेंगे, मगर मौलाना साहब एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा वापस आएंगे तो उस पर बात करेंगे। समझिएगा मैं फिर आपका इस्तकबाल है, पुरानी बातें जिनसे जिंदगी संवरती है। जी मौलाना साहब क्या कहेंगे? जी अब्दुल्ला भाई, पिछले हफ्ता हमने बहुत अहम टॉपिक पर गुफ्तगू शुरू की थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के 10 अक़ली और मंतिकी दलाइल। आज हम इसी का ततिम्मा पेश करेंगे, फिर सामईन की काल भी लेंगे। हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सच्चाई के 3 अक़ली दलाइल ज़िक्र किया था। हमने अर्ज़ किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। इसकी पहली अक़ली और मंतिकी दलील ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुकम्मल भी है और पाकीज़ा भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा नहीं जो छुपा हो। फिर आपकी ज़िंदगी चाहे बचपन की हो या जवानी की हो, हर तरह के दाग और धब्बा से बिल्कुल पाक थी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की दूसरी अक़ली और मंतिकी दलील ये पेश की थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी नबी थे, न पढ़ना जानते थे न लिखना जानते थे। सही बात। उसके बावजूद आपने कुरान पेश किया जो क़यामत के दिन तक सारे इंसो जिन के लिए चैलेंज है, और कुरान की तरह ही आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा भी महफूज है। और आपने जो बातें कहीं उनको अहादीस कहा जाता है, वो भी मुअजिज़ाना तरीक़े से आज महफूज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की तीसरी अक़ली और मंतिकी दलील ये पेश की थी कि आप बचपन से सच्चे और अमानतदार थे
یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی سچائی کا اعتراف کرتے تھے۔ اب جو انسان لوگوں سے جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ صحیح، پچھلے ہفتہ ہم ان 3 دلائل پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی چوتھی اور اہم منطقی اور عقلی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے راستے میں ہر طرح کی پریشانی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں۔ جس دن آپ نے دعوت کا اعلان کیا اسی دن آپ سے سماج والے دشمنی کرنے لگے، گالیاں دی، پتھر مارا، راستے میں کانٹے بچھائے، نماز کی حالت میں ان کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھریاں ڈالی، سوشل بائیکاٹ کیا، 3 سال کے لیے ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا، طائف کا سفر کیا تو اوباشوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی اور لہولہان کر دیا، مدینہ میں پناہ لیا پھر بھی دشمنوں کی مخالفت میں کمی نہ آئی اور 8 سال تک یہاں بھی ان سے لڑائیاں لڑتے رہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ نے اپنے آبائی وطن یعنی مکہ پر فتح پا لیا، سارے دشمن آپ کے قبضہ میں تھے، چاہتے تو ہر ایک سے بدلہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے ان سب کی عام معافی کا اعلان کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ جنہوں نے آپ کو پتھر مارا تھا، آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا جینا دو بھر کر دیا تھا، آپ کے چاہنے والے بن گئے، آپ کے ساتھی بن گئے۔ ہر آدمی اس ٹاپک پر سوچے گا تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غرض نہیں تھے بلکہ انسانیت کے خیرخواہ تھے، ہمدرد تھے اور سچے رسول تھے، ورنہ اتنی ساری پریشانیاں برداشت نہ کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اس کی 5ویں عقلی اور منطقی دلیل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت ان سے پہلے ساری مذہبی کتابوں نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جن کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، اور آج تک بائبل میں وہ بشارتیں موجود ہیں۔ اس ٹاپک پر باضابطہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جن کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں بحیرہ راہب کا قصہ بہت مشہور ہے، جس نے شام کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا اور آپ کا ہاتھ تھام کر بیک زباں گواہی دی تھی کہ اللہ ان کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ انہی بشارتوں کو دیکھ کر بہت سارے یہودیوں اور عیسائیوں نے ہر دور میں اسلام قبول کیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سعادت حاصل کی تھی۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ وہی ہیں جن کی بشارت ہم انجیل میں پاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر مجھ پر بادشاہت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان کے جوتے ڈھوتا اور انہیں وضو کراتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے عبداللہ بھائی ویدوں میں بھی نراشنس کے نام سے 31 جگہوں پر اور پرانوں میں کلکی اوتار کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ نراشنس لفظ یہ نر اور آشنس 2 لفظ سے مل کر بنا ہے۔ نر کا مطلب ہوتا ہے انسان اور آشنس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، یعنی وہ انسان جس کی تعریف کی گئی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ تعریف کیا ہوا انسان۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے اپنی کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈاکٹر ایم اے شریواستو نے اپنی کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارتیہ دھرم گرنتھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارتیہ دھرم گرنتھ، ان دونوں کتابوں میں ان دونوں مؤلفوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کلکی اوتار جن کے آنے کی بشارت ان کی کتابوں میں ملتی ہے، انہوں نے تقابلی مطالعہ کیا ہے اور
تقابلی مطالعہ کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ آج ہندو دھرم میں جس کلکی اوتار کا انتظار ہو رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اس کی چھٹی عقلی اور منطقی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے ذریعہ اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں چاہتے تھے، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سادہ زندگی گزاری۔ آپ چٹائی پر سوتے تھے، یہاں تک کہ اس کے نشانات آپ کے بدن پر ظاہر ہو جاتے تھے۔ بھوکے پیٹ رات گزارتے تھے، وفات تک پیٹ بھر کر کبھی جو کی روٹی نہیں کھائی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بھوک کی وجہ سے آپ کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی، مگر اگلے دن پھر آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ مہینوں گزر جاتا تھا اور آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ آپ کے پاس جو مال آتا اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری رات دنیا میں کاٹی تھی، اس رات آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغ جلانے کے لیے ایک پڑوسن سے تیل ادھار لیا تھا۔ آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا غلہ کے بدلے گروی رکھی ہوئی تھی، اور یہ سادگی جو آپ کی زندگی میں آئی یہ اختیاری تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ انصاف پسندو، ذرا سوچو، غور کرو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول نہ ہوتے تو اپنے اختیار سے ایسی تنگی اور پریشانی کیوں برداشت کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اس کی 7ویں عقلی اور منطقی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری غیب کی خبریں دیں جو ہو بہو صحیح ثابت ہوئیں، جیسے حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر دی تھی جو بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ بہت سے ممالک کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی تھی جو بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور آپ کے بعد وہ ممالک فتح ہوئے۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کی نشاندہی کی تھی اور وہ ساری کی ساری نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ اسی طرح آپ نے پچھلی قوموں کے بارے میں بڑی تفصیل سے اور باریکی سے خبر دی تھی، انبیاء کے قصے بیان کیے تھے، بنو اسرائیل کے واقعات بیان کیے تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، ہم کہیں گے کہ آپ تو نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اور نہ ہی آپ نے پڑھے لکھے کی صحبت اختیار کی تھی۔ گویا یہ علم ان کے پاس جو آیا تھا وحی کی بنیاد پر تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ سچے نبی تھے اور آپ پر وحی آتی تھی، اس لیے آپ نے یہ سارا علم انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اس کی 8ویں عقلی اور منطقی دلیل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اوقات اور مناسبتوں سے اپنی برتری ثابت کرنے اور اپنے بڑاپن کا اظہار کرنے کا موقع ملا، لیکن آپ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہاں بھی سادگی اپنائی۔ جیسے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی موت ہوئی، اسی دن اتفاق سے سورج کو گرہن لگا۔ اگر شہرت چاہنے والے ہوتے، جیسا کہ ہر زمانے میں باطل پرست ہوا کیے ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے اور دعویٰ کرتے کہ دیکھو سورج میرے غم میں شریک ہو گیا ہوا ہے اور اسے گہن لگ گیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ لوگوں پر اپنی دھاک بیٹھانے کی کوشش کریں، لیکن آپ نے نرمی، انکساری اور تواضع کا مظاہرہ کیا، کیونکہ آپ سچے نبی تھے۔ اس قبیل کے بہت سارے واقعات کو کتنے غیر مسلم مورخین نے پیش کیا ہے، اور ان واقعات کو پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی 9ویں عقلی اور منطقی دلیل یہ ہے کہ آپ اپنے پیغام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ کہتے ہیں دو فریق آپس میں اللہ کو گواہ بنا کر کہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن نصرانی وفد مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام میں ذرہ برابر بھی شک میں ہوتے، آپ کو ذرہ برابر بھی شک ہوتا تو ایسا اقدام نہ کرتے، اور نجران کے عیسائیوں کا پلٹ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے تھے، اس لیے پلٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی آخری 10ویں عقلی اور منطقی دلیل یہ ہے اللہ نے ہر سازش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور اغواکاروں کی کوششوں کو ناکام کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک یہودی لبید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو صرف اس لیے کیا تھا کہ آپ کو پاگل بنا دے اور آپ کا پیغام جاتا رہے، لیکن وہ اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکا اور جادو نے آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہجرت کے موقع سے دشمن نے آپ کے گھر کی گھیرا بندی کر لی تھی، ننگی تلوار لیے انتظار میں تھے کہ کب آپ باہر نکلیں اور وہ آپ پر جھپٹ پڑیں، لیکن اللہ نے دشمن کی سازش سے آپ کو آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل گئے اور ان کو خبر بھی نہ ہو سکی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نازک سے نازک وقت پر آپ کی مدد فرمائی اور دشمن کے نرغہ سے بچا لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے رسول تھے۔ یہ 10 عقلی اور منطقی دلائل تھے جنہیں بہت اختصار کے ساتھ ہم نے اپنے سامعین کے سامنے رکھا ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں مانتے، بلکہ ہماری عقل اور منطق بھی کہتی ہے کہ اس دھرتی پر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک آئیڈیل شخصیت ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اس لیے دنیا والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اسٹڈی کرو، انہی کی تعلیم میں تمہاری اور ساری انسانیت کی نجات ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ عبداللہ بھائی، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت اچھی ہے میری گفتگو۔ سامعین کرام، مولانا صاحب بہت ہی مختصر انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں کچھ اہم نکات کی طرف نشاندہی کر رہے تھے۔